हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, इन्नस समअ वल बसरा वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी तासीर रखी है कि अगर कोई इंसान आपके ऐसा महसूस हो कि ये ऐसी बातें बयान कर रहा है जो आपके ख़िलाफ़ और आपको नुकसान में ला सकती हैं, और उसकी बातें बग़ैर तहक़ीक़ के और बग़ैर इल्म के प्रोपगंडा हैं, तो उस प्रोपगंडा से बचने के लिए आप ये आयात करीमा अगर वजीफ़े की शक्ल में पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसके प्रोपगंडा से, उसके इतराज़ करने से और तनकीद करने से आपकी हिफाजत फरमाएंगे, और उसको ख़ुद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी जज़ा अता फरमाएंगे। चूँकि आज इंसानों की एक बड़ी आदत है और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा ऐब भी है कि इंसान माल दूसरे का ज़्यादा समझता है और इल्म अपना ज़्यादा समझता है। जब भी माल की बात आएगी, जितना भी मालदार बंदा होगा वो कहेगा हाँ फलां बहुत मालदार है। अच्छा, जिस मुल्क से आप बात करेंगे, पाकिस्तान वाला कहेगा दुबई वालों के पास बड़ा पैसा है, ये बंदा दुबई में काम करता है। दुबई वाला कहेगा कि ये इंग्लैंड में होता है, इसके पास बड़ा पैसा है। इंग्लैंड वाला कहेगा ये अमेरिका में होता है, इसके पास बड़ा पैसा है। अमेरिका वाला कहेगा ये कनाडा में होता है, इसके पास बड़ा पैसा है। वो कहेगा ये कुवैत वाले के पास बड़ा पैसा है। फिर कुवैत वाला पलट के आ जाएगा सऊदीया वाले की तरफ, फिर यूँ घूमती रहेगी बात। यानी इंसान माल में दूसरों को बड़ा समझता है, अपने को छोटा, और इल्म में अपने को बड़ा समझता है हर बात में। हाँ मुझे पता है सारा, मुझे हर चीज़ का इल्म है। ये ऐसी जहालत वाली बात है कि जो बंदा ये कहे कि मुझे हर फील्ड का पता है, हर चीज़ का पता है, तो आप यकीन कर लें कि इसे किसी का भी नहीं पता। अब डॉक्टर है, वो हार्ट का अलग है और किडनी का अलग है। डॉक्टर कभी ऐसा नहीं होगा कि हार्ट वाला कहे जी मैं किडनी को सही डील कर लेता हूँ। अब इसी तरह इंजीनियर है तो उनमें भी इंजीनियर में फ़र्क है, सिविल है दूसरा है। अब हमारे यहाँ मजहबी तबका ख़ास तौर पे, दीनी तबका ख़ास तौर पे इतना इस बीमारी के अंदर मुब्तला है कि जिस बंदे के पास कुछ भी इल्म नहीं है, मुसलमान है खाली, लेकिन वो फतवा भी दे रहा है, वो मसले भी बता रहा है, ख्वाबों की ताबीर भी बता रहा है, वो दीन के बारे में लब कुशाई भी सही कर रहा है। अब एक बंदा, हाल ये है, मैं अभी हैरान हो गया, ये बड़ी इमाम का पीर है, वो बेचारे को कुरान हदीस का पता ही नहीं है, और वो अभी उस दिन एक सेमिनार में खड़ा होकर तकरीर कर रहा है, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है बस। कहता जी मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ तरावी की नमाज है ही नहीं। कहता है ये तो अस्तुमर पढ़ रहे थे, हजूर पाक निकले, हजूर ने डांटा उन्हें। और भाई आप जाहिल आदमी हो, आपका ये काम ही नहीं है, आपके तो वैसे कब्जा किया हुआ है वहां पे। उलमा का काम है, उलमा बात करें जो इस फील्ड के माहिर हैं। और एक बंदा टीवी में आता है, बात करता है, वो एक बंदा यूट्यूब चैनल बना लेता है, वो बात करता है, तो सारे हाँ जी देखें ये बात दीन की कर रहे हैं, इसका बड़ा नॉलेज है। बीच में दो लफ्ज़ इंग्लिश के, दो किसी और ज़बान के बोल ले तो और ज़्यादा लोग मुतासिर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जिसकी फील्ड है वो उस पर बात कर सकता है। या अल्लाह ने जो लफ्ज़ बोला ना, ये बड़ा साफ लफ्ज़ है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, मत पढ़ उस काम में जिसका तुझे इल्म ही नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया ना कि वो काम क्यों करता है जो तेरी फील्ड ही नहीं है। अब वो एक बंदा फतवा देना है, वो उलमा देंगे, उलमा भी सारे नहीं, उलमा भी सारे नहीं, हर आलिम के पास ये इख्तियार नहीं है, हर आलिम इस फील्ड इतनी कमाल का नहीं है कि वो फतवा दे सके।
مسئلہ بتانا علماء کا کام ہے، فتویٰ دینا ہر عالم کا کام نہیں ہے، ہر مفتی کا کام نہیں ہے، چاہے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہو، اس نے تخصص کیا ہو، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک 10 سال تک وہ دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نہ دے، پھر اس کے پاس ایک پریکٹس کی جو ہے صنعت آ جاتی ہے۔ اور پھر اسی لیے تو آج ہمارا نقصان ہو رہا ہے کہ ہر بندہ جو صنعت لے لیتا ہے وہ بھی اپنا فتویٰ سمجھتا ہے کہ میں پاکستان کا مفتی اعظم ہوں، اور جو بندہ تھوڑا سا علم رکھتا ہے، مطالعہ کر لیتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے میں پاکستان کا مفتی اعظم ہوں۔ پھر اسی لیے یہ حال ہو گیا ہے کہ عام لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کہ تراویح آئی نہیں، ہمیں پتہ ہے صحابہ نے غلطیاں کی، اب وہ صحابہ کی غلطیاں بتا رہے ہیں۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ اس دور میں فتنے کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ایک بات۔ دوسری بات جو دیندار طبقے میں سب سے بری یہ شروع ہو چکی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کی جو فیلڈ ہے وہ اس پہ بات کرے تو بات لکل فن رجال، اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ پیٹ میں درد ہوگا تو وہ ڈاکٹر میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔ اب دماغ میں مسئلہ ہے تو وہ کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ تو یہ اتنی تو سمجھ آپ کو ہے۔ تو اب ایک بندہ جو ہے وہ مثال کے طور پر فقہ پڑھا رہا ہے، وہ آپ کو فقہ کی بات بہترین بتائے گا، لیکن حدیث پر اس کے عبور نہیں ہے۔ ایک حدیث پڑھا رہا ہے تو وہ آپ کو حدیث بہترین بتا دے گا، لیکن فقہ پر اس کا عبور نہیں ہے۔ ایک تفسیر پڑھا رہا ہے تو وہ قرآن کی تفاسیر آپ کو بہترین بتا دے گا، لیکن اس کا حدیث اور فقہ پہ عبور نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، لیکن وہ حدیث پڑھاتے ہوئے وقت اس کا بیت گیا، لیکن صرف اور نحو پر اس کی دسترس اس طرح نہیں ہوگی جس طرح اس کے ماہر کی ہوگی۔ اسی طرح ایک عملیات کر رہا ہے، قرآن حدیث سے وظائف بتا رہا ہے، یا اس کی فیلڈ ہے یہ کہ وہ وظائف عملیات قرآنی بتاتا ہے، اس پہ اس نے وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، سالوں سال اس پہ گزارے ہیں، وہ جتنا بہترین انداز میں بتا سکتا ہے اس طرح دوسرے نہیں بتا سکتے۔ اب یہاں المیہ یہ ہے کہ ایک بندہ چاہے وہ عالم بن جائے یا حافظ بن جائے یا مفتی بن جائے تو وہ اعتراض دوسروں پہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی فیلڈ کی تعریفیں، اور دوسروں کی فیلڈ میں وہ جی عامل ہے ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ عامل ہوتے ہی نہیں ہے، یہ عملیات ہوتی ہی نہیں ہے فیلڈ اس کی کوئی۔ تو مجھے بتائیں کیا صحابہ نے مفتی کا کورس کیا تھا؟ کیا صحابہ نے اس طرح 8 سال مدرسہ پڑھا تھا؟ کیا صحابہ نے اسی طرح مسائل سیکھے تھے؟ اس طرح جو ہے نا درس نظامی کا کورس کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس طرح بیٹھ کر جو ہے حدیث پڑھ کے اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہا تھا، شیخ التفسیر کہا تھا؟ ایک صحابی تابعین بتا دیں جنہوں نے شیخ التفسیر، شیخ الحدیث یا مفتی یا صدر مفتی یہ لقب اختیار کیا ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، کیوں کہ یہ علماء نے نام رکھے ہیں اور بڑوں نے رکھے ہیں ایک پہچان کے لیے۔ اسی طرح یہ جو بیماری ہے سحر جادو کی، اس کے ماہر کا نام بھی عملیات کی فیلڈ اور اس کے جو ہے نا راقی، یہ نام علماء نے رکھے ہیں، کوئی قرآن حدیث کے نہیں ہے۔ جیسے مفتی قرآن حدیث کا نام نہیں ہے، شیخ الحدیث قرآن حدیث کا نام نہیں ہے، شیخ التفسیر قرآن حدیث کا نام نہیں ہے، تو اسی طرح جو ہے، اور آپ مولانا، آپ مولوی صاحب، آپ جو ہے یہ ہمارے یہ جتنے لقب ہیں یہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کے فرمان کے مطابق علماء صلحاء نے یہ رکھے ہیں۔ یا تبلیغی جماعت کا نصاب ہے، کوئی قرآن میں ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ تبلیغی جماعت کے صلحاء نے بیٹھ کے لوگوں کی علاج کے لیے، لوگوں کی پریشانیاں دور کر کے ان کی جو روحانی علاج کے لیے کہ ان کی بیماریاں دور ہو، شرک بدعت کی، گناہوں کی، ان کو ایک ماحول دے دیا 4 ماہ کا چلے کا۔ یہ کوئی حدیث قرآن کا تو نہیں ہے۔ تو اس طرح جو چیزیں علاج کے لیے ہوتی ہیں نا، اس کا یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ جو ہے قرآن حدیث میں پورا ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا ہوتا ہے طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ طریقہ دیکھ، اب ڈاکٹر صاحب آپ جو میرا الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں کہاں حضور نے کرایا؟ آپ پوچھتے ہیں کبھی؟ نہیں پوچھتے۔ کیوں کہ الٹرا ساؤنڈ حضور نے نہیں کرایا، لیکن الٹرا ساؤنڈ کرانا ناجائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔
اصل یہ دیکھ، اب یہاں بڑا عالم کوئی بڑھ گیا اور جی عملیات کچھ نہیں ہے، یہ وظائف کچھ نہیں ہے، تو وہ بندہ سمجھ لے اسے کچھ بھی نہیں آتا، بے شک ٹائٹل جو مرضی لگا لے وہ، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ امام قرطبی نے باقاعدہ اس بات کو لکھا، اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ جس چیز کی تجھے ریسرچ نہیں ہے، یہ قاضی ثناء اللہ فرما رہے ہیں، جس چیز کی تجھے ریسرچ نہیں ہے اس بارے میں زبان کو بند رکھ۔ کتنی اہم بات کر دی قاضی ثناء اللہ صاحب نے، کہ آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے، ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے جبرائیل نہیں لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ بتائیں دنیا میں بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر آج کا کوئی ہمارا مفتی ہوتا، کوئی عالم ہوتا تو کیا کہتا؟ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، یہاں تو سارے مسئلے پتہ ہوتے ہیں نا۔ اچھا حضرت آپ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ جی جی میں فتویٰ دیتا ہوں، میرا تو بڑا نام ہے، میں تو پورا فتوے کا کورس کیا ہوا ہے۔ اچھا آپ کہیں بیٹھتے بھی ہیں؟ نہیں، میں گاڑی چلاتا ہوں، میں روڈ پہ پھرتا ہوں، لیکن فتویٰ میں دے دیتا ہوں۔ بھائی آپ کسی دارالافتاء میں بیٹھیں گے تو فتویٰ دیں گے نا، کسی بڑے مفتیان کا آپ پہ اعتماد ہوگا۔ اچھا مسئلہ ہاں میں بتا لیتا ہوں بس، اچھا پھر آپ دم بھی میں کر لیتا ہوں، تعویذ میں دے لیتا ہوں، اچھا اور جتنی باتیں میں ہی کر لیتا ہوں۔ ہم لا ادری کہتے ہوئے اپنی عیب محسوس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما لا ادری، نہیں مجھے نہیں پتا۔ حضرت جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ آپ ان کو بتائیں خیر البقاء المسجد وشر البقاء السوق، دنیا میں بہترین جگہ مسجد، بدترین جگہ بازار ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جس چیز کا نہ پتہ ہو تو حضور نے کتنی مرتبہ لا ادری کا۔ آپ حدیث بخاری، حدیث جبرائیل بخاری شریف کی بڑی لمبی طویل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ اب ایسے کتنی باتیں ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہاں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک یہ جو کان ہے نا، یہ جو آنکھ ہے، یہ فؤاد دل ہے، کلو یہ سارے اعضائے جسم، اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، اور یہ قیامت کے دن جو ہے ہر چیز کا جواب دیں گے۔ آپ جو ہے جو دیکھتے ہو، جو سوچتے ہو، جو سنتے ہو، جو چیز آپ کی ہے یہ ساری پوچھ ہوگی۔ اب یہ نہ سمجھو کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو تو آپ اللہ کے جو ذات کو بھی دھوکہ دے لو گے۔ تو اس لیے آج مذہبی طبقے کو، دیندار طبقے کو، خاص طور پہ مسلمان کو، ہر کلمے والے مسلمان کو دین کا علم سیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ اب یہ کہہ دینا جی مجھے پتہ ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، کیا مطالعہ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے خالی کتاب کھولی، اس کا تو آپ کو عبادت پڑھنی ہی نہیں آتی۔ جو بندے جس طرح کے یہ لوگ آج میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں، جیسے مثال آپ کو دکھا جی تراویح آئی نہیں نماز، تو آپ مجھے بتاؤ بھائی کہ آپ نے عربی کی عبارت پڑھ سکتے ہو؟ آج بخاری شریف کھولی جائے، بخاری شریف کھولی جائے اور کھول کے آپ کے سامنے رکھی جائے، آپ عبارت پڑھ کے دکھا دو، تو آپ ایک حدیث صحیح عربی کی پڑھ کے دکھا دو، ہم مان جائیں گے کہ آپ کو پاس علم ہے۔ لیکن آپ پنجابی بول رہے ہو، اپنی زبانیں بول رہے ہو، اور آپ عربی کا الف با نہیں جانتے، اور آپ بات کر رہے ہو اس ذاتوں پر جو صحابہ کرام جیسی پاک ہستیاں ہیں، اور آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ جو کام ہو رہا ہے امت کے اندر، توارث بالعمل چل رہا ہے، اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اب کسی فیلڈ کے بارے میں بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کا علم آپ کے پاس نہ آ جائے۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں لکھا، اور یہی اس آیت کا جو ہم نے پڑھی ہے اس کا مطلب ہے، مقصد ہے کہ جب تک آپ کے پاس نالج نہ ہو آپ کسی فیلڈ کے بارے میں نہ بولیں۔ اب لوگ آپ سے آ کر پوچھیں جی بتائیں یہ فیلڈ جو ہے، آپ سے مثلا انشورنس کا پوچھتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا آپ نے مطالعہ ہی نہیں کیا کہ اس میں کیا کیا قباحتیں ہیں، کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں، شریعت سے ٹکراؤ کون سی چیزیں ہیں، تو آپ چپ رہیں۔ آپ ویسے ہی نہ کہنا شروع کر دیں نہیں جی یہ تو حرام ہے، یہ تو ایسا ہے۔ ہر چیز کے متعلق جب تک آپ کا مطالعہ مضبوط نہ ہو
آپ نے مضبوط علم حاصل نہ کیا ہو تو آپ حیرت یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے میڈیکل کی بات کروں، میں آپ کو کہوں جی آپ نے جو ہے درد سر کے لیے یہ چیزیں کھانی ہے، آپ کے ہارٹ اٹیک ہو جائے آپ نے یہ کھانا ہے، کڈنی آپ کی فیل ہو جائے آپ نے یہ چیزیں کھانی ہے، آپ میری بات پہ اعتماد کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، میں چاہے جتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کیونکہ میری وہ فیلڈ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر قرآن حدیث کی باتیں کرے گا تو آپ اعتماد لے کر لیتے ہیں۔ یہی تو ہے نا آج کل لوگ کر رہے ہیں، بھائی جس کی فیلڈ ہے اس کی کریں۔ آپ شیخ الحدیث صاحب، اب ہماری پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اگر آج اعلان کریں کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو میں ایک دوائی بتاتا ہوں وہ کھایا کریں، تو کیا آپ مفتی صاحب کی بات کو مانیں گے؟ اتنے بڑے مفتی جس کو دنیا میں اللہ نے عزت دی ہے، کیونکہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، تو ایک عام سا بندہ، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی ایسے بندہ میڈیا میں آ کے آپ کو دین کی بات بتاتا ہے تو آپ اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ آپ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ یہ بندہ اس قابل ہے بھی یا نہیں، اس کی صلاحیتیں ہیں بھی یا نہیں، یہ جو ہے نا اس فیلڈ کا ماہر ہے بھی یا نہیں۔ تو جس کو پاس جو حدیث کا ماہر ہے حدیث کی بات اس کی لیں، جو تفسیر کا ماہر ہے تفسیر کی بات اس کی لیں، جو فقہ کا ماہر ہے فقہ کی بات اس کی لیں، دین میں بھی یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور جو عملیات قرآن و وظائف کا ماہر ہے اس کی بات لیں۔ یوں جو سب باتوں پہ ہٹ کرے اور کہ مجھے ساری فیلڈوں کا پتہ ہے، ساری فیلڈ کے بارے میں لوگوں کو بار بار جو ہے انفارمیشن دینے کی کوشش کرے، تو یہ ظاہر کرے میں بڑا ہوں مجھے سب آتا ہے، تو اس کو سمجھ لیں کچھ بھی نہیں آتا۔ سمجھ گیا؟ آگے اگلی آیت اسی پر دلالت کرتی ہے، کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ آپ پہ ہٹ کر رہا ہے، آپ کی فیلڈ ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے اس پہ کئی سال لگائے ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ آپ 8 سال مدرسہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، کوئی آپ کے جو ہے نا علم پر ہٹ کرے تو آپ کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جس فیلڈ کا جو ماہر ہے اس پر اگر کوئی دوسرا باہر فیلڈ والا جو اس سے نہیں تعلق رکھتا فیلڈ سے، وہ جب ہٹ کرے گا تو اس وقت آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یہ آیت کریمہ اتنا جملہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ مت اس چیز کے پیچھے پڑھو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ پڑھ کے 33 مرتبہ دعا کریں، چند دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ اور آج کل یہ چونکہ ویوز لینے کے لیے، اپنے چینل کو ہٹ کرنے کے لیے یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ جس کی فیلڈ نہیں ہوتی وہ دوسری فیلڈ پر ہٹ کرتا ہے، اس میں غلطیاں نکالتا ہے، خامیاں نکالتا ہے، اپنا نہیں بتاتا کہ ہماری فیلڈ میں کتنی غلطیاں ہیں۔ ہر بندہ اپنے فیلڈ کی بتائے نا، تو پھر تو وہ بات بنتی ہے۔ لیکن چونکہ مشہور ہونے کے لیے دوسری فیلڈ پہ جب تک اس کی غلطیاں نہ نکالے، ہوٹنگ نہ کرے، ہٹ نہ کرے، بندہ نہیں مشہور ہوتا۔ تو اس لیے آپ ایسے وقت میں یہ آیت کریمہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ اس کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔